देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिस्टम का खेल, अशराफिया का मेल और महंगाई की दलील, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद कई साल तक कोई सिस्टम ही नहीं था, फिर भी मुल्क चलता रहा। यहाँ सदारती सिस्टम बनाया गया लेकिन नाकाम रहा। यहाँ 1 यूनिट का सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ BD सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ मार्शल लॉ का सिस्टम चलाया गया, नहीं चल सका। फिर यहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम आज भी रिंग कर चल तो रहा है, लेकिन इसने रिश्वत और करप्शन के निज़ाम को जन्म दिया। इस सिस्टम ने ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सिस्टम ने कमजोर को मजीद कमजोर किया। इस सिस्टम ने पुलिस को ताकतवर के घर का गुलाम बनाया और थाना कल्चर को जन्म दिया। जमहूरियत के नाम पर चलने वाले इस सिस्टम ने सियासी आमरों को जन्म दिया। इस सिस्टम ने सियासी जमातों को फैमिली लिमिटेड कंपनियां बना दिया। ये उसी सिस्टम का खेल है कि इस सिस्टम को गरीब की झोंपड़ी तो खटकती है, लेकिन नाजायज जमीनों पर बने बड़े महल दिखाई नहीं देते। यहाँ गरीब की सारी जिंदगी की कमाई से बनाए घर तजावुजात कह के गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अमीरों के गैर कानूनी महल रेगुलराइज कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम अमीर की चौखट का गुलाम और गरीब की मौत है। ये सिस्टम जेलों का पेट जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों से ही भर देता है। महंगाई भी यही सिस्टम करता है और रिलीफ के नाम की खैरात भी यही सिस्टम देता है। जखीरा अंदोजी भी यही सिस्टम सिखाता है और फिर चीजों को मार्केट में लाकर एहसान भी यही सिस्टम करता है। ये सिस्टम का खेल है कि कातिल को जमानत और डबल सवारी पर जेल करवाता है। ये सिस्टम ताकतवरों का खेल है जो जायज को नाजायज और नाजायज को जायज बनाता है। यही सिस्टम तख्त पर सजाता है और यही सिस्टम तख्त से गिरा भी देता है। इस सिस्टम की खूबी यह है कि बनाने वालों ने इसको अपने मफादात का गुस्ल दे रखा है, इसलिए ये सिस्टम बनाने वालों का ही वफादार है। ये सिस्टम ऐसा ही है कि अदालत 20-20 साल से पड़ी अपीलें सुनकर मुल्जिम बरी करती है तो पता चलता है कि मुल्जिम तो दौरान कैद ही जिस्म की कैद से कब का आज़ाद होकर अगले जहान जा चुका। ये वो सिस्टम है जिसमें गरीब के केस का बरसों फैसला नहीं आता और अमीर फर्द जुर्म के बगैर ही बरी हो जाता है। ये सिस्टम पहले गरीब बनाता है, फिर उसको भीख देता है। ये सिस्टम पहले लोगों को मुस्तहिक बनाता है, फिर उनमें मुफ्त आटा और रिलीफ पैकेज बांटता है। ये सिस्टम पहले लोगों को पसमानदा रखता है, फिर उनकी पसमानदगी पर सियासत करता है। ये ऐसा सिस्टम है कि हुक्मरानों की गाड़ी के टायर तो करोड़ों के बदलते हैं और गरीब आदमी की जिंदगी की गाड़ी ही नहीं चलती। क्या हम इस सिस्टम के साथ अवाम की हालत को बेहतर कर सकते हैं या इस सिस्टम को बदलकर इसको आम आदमी के हकीकी रिलीफ का सिस्टम बनाने की जरूरत है? आज इन्हीं मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको पाकिस्तान की तारीख और सियासत को फॉलो करते हुए 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर गया है माशाल्लाह, और किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आप जानते हैं कि निज़ाम ही बुनियाद होता है ना। तो हमने तो इस मुल्क को इस्लाम की तजुर्बेगाह बनाना था, लेकिन हमने यहाँ पे निज़ामों के तजुर्बे ही शुरू कर दिए और अफसोस की बात यह है कि फिर भी आज हम कोई निज़ाम नहीं बना सके। तो सर, क्या हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया है? मुझे आपका इंट्रो सुन के ऐसा लगा जैसे आपने मेरे 32 सालों पे मुहित कॉलम्स की समरी बयान की है। अच्छा, ये बात मैं तकल्लुफ़न मुहावरतन नहीं कर रहा, गौर से देखें जी। आप निज़ाम की बात कर रही हैं, ये मेरी किताब है जिसके पता नहीं कितने एडिशंस आ चुके हैं। इसका उन्वान देखें जी, आदम खोर निजाम का नौहा। आदम खोर निजाम। सिस्टम क्या होता है? निजाम होता है ना जी। अच्छा, सो मेरी तो पूरी जिंदगी की, मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। ये अवाम की जिंदगियां चंद खानदान गुजार रहे हैं, और एक मुल्क जिसमें 22% जमीन पे 1% लोग काबिज हैं, और टीटियां भी रिवर्स हो जाती हैं, टीटे भी रिवर्स हो जाते हैं, कहीं कच्चे के डाकू हैं, कहीं पक्के के डाकू हैं। देखें, बात सुने, एक बात आप समझ लें, सिस्टम क्या होता है? औजार है सिस्टम, एक हथियार है। हथियार अगर हमारे सिपाही के हाथ में होगा उसका मतलब और होगा, अगर किसी डाकू के हाथ में होगा उसका मतलब और होगा।
تو سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہو تو یو ریمائنڈ می آف شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کے بارے میں ویسٹ نے لکھا. ویسٹ وہ تو بادشاہ تھا, تو کوئی ڈیموکریٹ ہی ہے, وہ تو ٹوپی ڈرامہ اس طرح کا تو گندگی غلاظت تھی نہیں. اس کے بارے میں ریمزیمو یا ٹوائنبی, ان دونوں میں سے کسی ایک کا جملہ ہے, غور سے سنیں, کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں, اور آج اس میں سے کئی ملک نکلے ہیں, یہ پاکستان, یہ بنگلہ دیش, یہ ہندوستان, یہ لمبا کھاتا ہے جی. وہ کہتا ہے کہ اس کے زمانے میں لیس دین 5 ایئرس اس کا ہے ٹرم, اس کی آدھی رات گھنا جنگل, بوڑھی عورت سونا اچھالتے ہوئے گزرتی تھی, کسی میں جرت نہیں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا جی. سسٹم ثانوی ہوتے ہیں, ان کو چلانے والے اگر خود غرض ہوں, جی. لالچی ہوں, اور پیسے کی ایک نفسیات ہے, اسے کہتے ہیں لا آف مارجنل یوٹیلٹی, جو 2-3 چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. جی. 10 دن کے بھوکے کو آپ کھانا کھلاؤ گے تو 8, 10, 12, 15, 20 چپاتیاں کھا کے وہ کہے آپ کا اور کھاؤ, وہ ہاتھ جوڑ دے گا. جی. ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو آپ پانی کی مشک پوری پلا دو, اس کا پیٹ پھٹ جائے گا. پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو جتنا آتا ہے اتنی ہی بھوک بڑھتی ہے. جی, پیٹ ہی نہیں بھرتا. سو پاکستان کی اشرافیہ کو میں نے کوئی 30 سال پہلے بدماشیہ لکھنا شروع کیا, اور بدماشیہ کوئی گالی نہیں ہے. ہر وہ آدمی بدماش ہے جس کا معاش بد ہے, جو حرام کھاتا ہے. یہ ملک تو ہمارے یہاں عام کہتے ہیں پیرلل اکانومی, حرام کی اکانومی. تو ٹاپ ٹو تو آپ دیکھو کسی بھی ہیومن سوسائٹی میں پارس صرف 2, ادروائز ملک تو نہیں ہوتا. پاکستان سے بڑے تو جنگل بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, لیکن وہ ملک نہیں کہلاتے. ملک ہوتا ہے لوگوں سے. لوگوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اشراف, اجلاف. جی. عوام, اشرافیہ. اشرافیہ جہاں کی باوقار ہوگی, اس ملک کی اشرافیہ بدماشیہ ہے. ٹھیک. 1857 کے غدر کے بعد شہزادیوں نے زندہ رہنے کے لیے باورچیوں سے شادیاں کی, اور شہزادوں نے یکے چلائے. انگریزوں کا جو ایک قسم کا کردار تھے, ان کو نوازا گیا. کتابیں موجود ہیں, 2 صفحے کے القابات ہیں وائسرائے کے لیے. سو ان لوگوں کے ہاتھ پھر پاکستان بنتے کیا ہوا, نوبڈی بادرڈ. قائد کو وقت نہیں ملا. 2 چیزیں پیدا ہوئیں, یہ محاورے بن چکے ہیں میرے یہ جملے جو ہیں, ایک جعلی کلیم, دوسرا جعلی ذاتیں. میرا ایک شعر ہے, جی جی. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہاں سیدھا ہے ہی کچھ نہیں. یہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اس نظام کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے, اور اس بات پہ آپ کے اوپر بہت تنقید بھی ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو درست نہیں کریں گے, پھر بس عوام ہی رہ جاتے ہیں. لیکن سر ایسا نہیں لگتا کہ اب عوام نے بھی ان حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے, تو کیا بس پھر یہ نظام, یہ ملک جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سر, یا کوئی امید باقی ہے ابھی؟ دیکھیں, یہ زارز آف رشیا کے بارے میں بھی جب بات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ خواجہ سرا ہیں سارے. فرینچ ریولوشن سے پہلے فرینچیز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہجڑے سے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن ایک محاورہ ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. پھر ایک دوسرا ایکسپریشن ہے ہمارے یہاں کامن, ان سے میرا جملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ بلی پہ بھی دروازے بند کر دو. بلی ایک بیچارہ وہ کمزور سا معصوم سا جانور ہے, اس پہ بھی دروازے بند کر دو, کھڑکیاں, روشن دان, دروازے سب بند کر دو, تو وہ بھی آنکھوں پہ. تو ایک حد ہے نا جی, جسے کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک, یعنی آپ نے بھر دیا اونٹ کا بیڑا غرق کر دیا, پھر ایک دن کا وہ کون سا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. وہ پھر سر میں نے امید کی بات حسن نثار صاحب اس لیے کی کیونکہ چند ماہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور سر مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر, اور حیرانگی بھی ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت جو کڑوا سچ بول کر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی مایوس ہیں, اب وہ بھی ملک سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. سر ہمارے ہاں کہتے ہیں مایوسی کفر ہے, یہ جاہل ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, یہ ہے وزڈم.
بے شک. اچھا جی. اب پارس بی بی، اللہ کی رحمت مشروط ہے. اس کے ایک طرف جنتیں ہیں تو دوسری طرف جہنمیں ہیں. رحمت مشروط ہے، ورنہ صرف جنت ہوتی. ہر چیز کے تقاضے ہیں، کنڈیشنز ہیں، مشروط ہے وہ. سو اگر آپ ایک قوم کے طور پہ وہ شرائط پوری کر رہے ہو تو آپ پہ رحمتیں، برکتیں. ٹھیک. غزوہ بدر میں کیا تھا؟ 313. پھر کیا ہوا؟ کیسر و کسرا کے برج الٹ گئے. اندازہ لگاؤ. اٹس ناٹ بلیویبل. ود ان نو ٹائم دنیا کہیں کی کہیں. کدھر گیا فارس آپ کا، جسے آج ایران کہتے ہیں آپ؟ جی. یہ کون لوگ ہیں؟ دس ٹو واز اے سپر پاور. یہ کھیل ہے. یہاں یہ گند کا ڈھیر ہے اور ہم لوگ آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھ کے حقہ پی رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں. سر ہم نظام کی بات ہی کر رہے ہیں. آپ نے ابھی یہ غلاظت اور گند کی بات کی، لیکن سر جو گندگی اس وقت ہماری سیاست میں ہے، جو یہ ذاتیات پر مبنی الزام تراشی اور جو حملے کیے جا رہے ہیں، تو حسن نثار صاحب کیا ماضی میں بھی یہ اتنی ہی شدت سے ہوا کرتا تھا، یا یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ کوئی نیا فنومینا ہے سر؟ چونکہ یہاں جو مخالفین ہیں خان صاحب کے، وہ تو کہتے ہیں جی بڑی رواداری اور بڑی برداشت تھی سیاست میں، لیکن یہ عمران خان نے آ کے سیاسی نفرتیں جو ہیں ان کو عروج پہ پہنچا دیا ہے. آج ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آتا ہے اور ایک حصہ دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. بھٹو صاحب کے خلاف آئی جی آئی یہ مذہب کے مامے بنتے تھے. انہوں نے جو کیمپین چلائی، بھٹو کا والد فلاں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ میں نے چلائی تھی. اچھا اس کے بعد ماؤ جیسی مرحومہ نصرت بھٹو، اچھا بے نظیر بھٹو، اس کے خلاف جو ملیشس گندی غلیظ ترین کیمپین چلائی تھی، ہیلی کاپٹر سے جعلی پتہ نہیں کیا تصویریں پھینکوائی، لاہور پورا جانتا ہے. یہ بتاؤ یہ نیا کیا ہے؟ خیر ہوگا اگر تو خیر گرو کرے گا، شر اگر زیادتی میں آئے گا تو آپ کی تو ٹوٹل ہسٹری. مجھے بتائیں یہ کس نے کہا تھا حسین شہید سور وردی کو son of a who's this son of a who said so؟ خود بھٹو صاحب دیکھ لیں آپ، اور مینٹالٹی دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو، یعنی میں کسی کو سپیئر نہیں کر رہا. انہوں نے کہا I am the only sacred cow in this country، میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں. پھر کیا ہوا؟ ابھی میں نے بات کی نصرت بھٹو کے بارے میں ادب احترام محبت سے، لیکن انہی نصرت بھٹو نے یہ بھی کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول. تو خوف خدا کرو. آٹومنز 600 کتنے سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کر کے آج ان کا بندہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. بالکل. میں جب گیا ہوں ٹرکی، میں نے ڈیسپریٹلی کوشش کی کہ اس خاندان کا کوئی نام و نشان ہے. وہ تو نہیں، دنیا میں تتر بتر ہو کے بکھر گئے، نام و نشان ہی کوئی. مغل آج کو کہتا ہے میں مغل ہوں، لوگ اندر ہنستے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے. یہ کوئی لوہارتر خان ہوگا؟ اتنا بڑا خاندان، نام و نشان ہی کوئی نہیں. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا، یہ ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں. ملک بنتے ہی جالی جاتے مار دھاڑ لٹ مار آگے پیچھے آپ یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے، اور پانی کا اگر آپ راستہ روکیں تو وہ شور نہیں بجاتا بلکہ کہیں اور سے راستہ ڈھونڈ کر اور رسنا شروع ہو جاتا ہے. تو سر ہمارے یہاں عمران خان ہو یا باقی سیاستدان ہو، یہ ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں، میں اس کو بالکل اور طریقے سے یہ کہا ہوا میرا ہی ہے، لیکن شاید میں اس کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکا. میں نے 5-6 دفعہ یہ بات کی ہے. سیاستدان کا بیہیویئر میں نے کہا ہے پانی جیسا ہونا چاہیے. جب وقت ہو وہ برف بن جائے، جب ضرورت ہو بھاپ بن جائے، جب ضرورت ہو وہ بہتا پانی بن جائے، کبھی چشمہ بن کے اوپر کی طرف آئے، کبھی نیاگرا فال یا کسی بھی اور آبشار کی طرح نیچے کی طرف آئے. جی سر. یہ خوبصورتی ہوتی ہے. اچھا پاکستان کا سیاستدان ہے ہی نہیں، پاکستان کا بیوروکریٹ بھی بیوروکریٹ ہے ہی نہیں.
اور یہ جو بات ہے نا کہ جی سیاست یوں تو قطن نہیں، اس ملک میں سارا گند اس ملک کے سیاستدان کا پھیلایا ہوا گند ہے. اب آئیں بات کی طرف. یہاں یہ جو چپڑ کناتی ہیں نا، ایک اسکول آف تھاٹ ہے بڑا، ہم ڈیموکریٹ، ہم فلانا ٹمکانا، ان پڑھ جاہل بات کرتے ہیں جی فوجی مداخلتیں. اب مجھے بات بتاؤ، تم بندے کے پتر ہوتے یہ روایت بنتی؟ میں جنولی دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2023 میں کب سے پولیٹیشنز کو مل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں فلانا ٹمکانا، ٹھیک ہے. مجھے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، شاید اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ، مجھے 99% شدے لگتے ہیں. بتاؤ، جب ایوب خان دیکھتا ہوگا سینچس کا پڑا ہوا کہ یہ ہے کیا، گوگڑیں نکالی ہوئی، مونچھیں، پگڑ، شیروانیاں پہنی ہوئی، ایک گاڑی میں خود بیٹھے ہیں، شیورلے، بیوکس، کیڈلکس، اس طرح کی گاڑیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، اور دوسری گاڑی میں کتے ہیں. قدرت اللہ کی شاپ کی کتاب پڑھ کے دیکھو، بھیک میں امریکہ سے آیا کیا یہ سینیٹری کا سامان. تو کیبنٹ میٹنگ میں کسی بنگالی وزیروں نے کہا کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو، کہا مار کے ہمارے یہ، تو ہماری توندیں ہنس پڑی، گاٹے اتنے ہنس پڑے اور مذاق اڑایا. اور کہا تمہیں تو رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچھ بہت کافی ہے، کیلوں کا جھنڈ اس کے پیچھے بیٹھ کے مرو. تو یہ گند تھا سارا. آپ نے ان کو غدار کہنا شروع کر دیا جنہوں نے اصل میں ملک بنایا تھا. میرا آپ کا کیا رول ہے اس میں؟ نہیں، تیری رکھی گئی قائد کو وقت نہیں ملا. اور مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ قائد طبعی موت، ہاں ان کو ٹی بی تھی اس زمانے میں، وہ کینسر جیسی تھی، بٹ میں دیکھو پاکستان کا بانی ہے، سڑک پہ پڑا ہے جی، بہن اس کی مکھیاں اڑا رہی ہے. آج ان کے پروٹوکولز دیکھو فلانا، بالکل ایسے. وہ سٹینڈ بائی، کوئی ایمبولینس نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ایک ایمبولینس خراب ہوگی، آج تک پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں. سر آپ نے کہا آپ یہاں سیاستدانوں سے سیاستدان ذمہ دار ہے. آپ بہت سے سیاستدانوں سے ملے ہیں، آپ فوجیوں سے بھی ملتے ہیں، اور ابھی کہا کہ کوئی 1-1.5 سال پہلے آپ کی جناب باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے جناب باجوہ کو عمران خان کا ایڈمائرر پایا. تو سر جب وہ عمران خان کو اتنا پسند کرتے تھے تو یہ نوبت کس طرح سے آ گئی کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ میر صادق اور میر جعفر کے القابات ان کو ملنے لگے؟ ہماری بنیادی جو ہم دین کی بات کرتے ہیں فلانا دما، میں یہ دیکھتا ہوں اس طرح کے پروگرام ٹی وی پہ، میں کہتا ہوں کون لوگ ہیں یہاں دین کی بنیادی تعلیمات، کسی فلسفے کی، ہمیں کسی مفتی کی تو قاضی کی تو عالم کی کوئی ضرورت نہیں. 4-5 بیسک ٹیچنگز ہیں بس. جی، میرے جیسے آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، آپ کے لیے 5-6 چیزیں کافی ہیں. بنیادی تعلیمات میں سے ایک چیز یہ ہے اسلام کی اعتدال، میانہ روی، ختم. لیکن حدود سے تجاوز کرنا، ان کے درمیان کا کیا ہوا ہوگا. میں تو چونکہ ذاتی طور پہ میں جاجو کے نہیں ملتا جس کو شوق ہو آ کے ملے، میں نہیں ملتا اس طرح. تو میں نے ذاتی طور پہ جو میرا ایک اوپینین ہے، چند اچھی خاصی ملاقاتوں کے بعد ہے، جی، باجوہ صاحب کے بارے میں آج کوئی اگر کوئی بھونکنا چاہے بھونکتا رہے، لیکن آئی فاؤنڈ ہم ڈاؤن ٹو اے تھک جینٹلمین فلانا ڈھمکانا اینڈ اے گریٹ ایڈمائرر. اللہ ان کو صحت زندگی تو سن رہا ہوں گا، کانٹرڈکٹ کر دیں مجھے. کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ آئی ڈونٹ نو. ہم دیکھیں دولت اور طاقت ہم پاکستانی مسلمانوں کو تو ہضم نہیں ہوتی. میں نے نہیں دیکھا ایسے ہی ہے سر. تو قطوں باہر ہو جاتے بالکل. یہ جو ابھی ایم پی اے نے جس طرح بہیو کیا ہے، پارٹی کا پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہے، ڈوب رہے ہیں. اور ایک وہ پولیس والے سے معافیاں منگوا رہا ہے فلانا کرا. کیا کر رہا ہے تو بھائی؟ مجھے تو نون لیگ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے آپ سے بھی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک، آپ عوام کو برباد کر کے، دراصل آپ عوام ہی زندہ رہتے ہیں. خاندان پوری انسانی تاریخ میں کوئی زندہ نہیں رہا، فرعونوں سے لے کے یہ جو اپنے ایباسائڈز ہیں، امیاڈز ہیں، سب چیز ہیں. خاندان، عوام بڑی ڈھیٹ چیز ہے. کبھی غور کرنا، جبکہ انسانوں کی تاریخ موجود ہے، عوام ختم نہیں ہوئے، اتنے ڈھیٹ ہیں. یہ ہوتے ہیں، خاندان آتے جاتے رہتے ہیں.
تو جس ملک کی اشرافیہ نے یا بدماشیہ نے اپنے عوام کو برباد کیا، سمجھو وہ مائل بخودکشی ہے. ایک تبدیلی آئی ہے اوور اے پیریڈ جی کہ اب یہ اپنا ملک لوٹ کے باقی سارا کچھ باہر لے جاتے ہیں، لیکن باہر بھی انجام ان کا یہی ہوگا، کیونکہ باہر کی تاریخ بھی ایسی ہے. آج مجھے بتاؤ، فورڈ کا کبھی ذکر سنا ہے؟ اوناسس کا سنا ہے کبھی؟ They were one of the richest people of this world. کدھر ہیں آج؟ فورڈ فیملی ہوگی کہیں، جی کھاتے پیتے لوگوں کو فنشڈ. لیکن نہیں، یہ بہت بد کردار لوگ ہیں. یہ تو عوام کو اس طرح بھی نہیں رکھتے جس طرح ذمہ دار آدمی ذمہ دار نہ بھی ہو. مجھے اگر کبوتر رکھنے کا شوق ہے، مرغیاں پالنے کا شوق ہے، کونجے رکھنے کا، مور رکھنے کا، گھوڑے، جو بھی، تو میں تو ان کو بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کروں گا. اور یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، میرا جتنا کچھ چھوٹا موٹا سا ہلکا احباب ہے وہ سب جانتے ہیں. سر یہ میں تو ہلتا عوام نہیں کو ہوں، ایک آٹے کی لیکن بوری کے پیچھے اس کی ان عزت کنڈیاں نفس کنالیاں کا استحصال کر رہے ہیں، اس کی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے. سر سیاست دانوں میں ذرا ایک بات بتائیے گا، عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ مخالفین ان کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں کاٹ سکتا، ٹک سکتا، لیکن آج 7 ماہ گزر گئے، جیل گزار بھی لی ہے، گزار رہے ہیں، بیمار ہو کے ہاسپٹل بھی نہیں گئے، پلیٹلیٹس بھی ان کے نہیں گرے ہیں. حسن نثار صاحب، کب تک آپ کے خیال میں وہ یہ ریزسٹ کر سکیں گے اس سب چیزوں کو؟ خون کے آخری قطرے تک لڑ، وہ یہ جانتے نہیں تھے اس کو یا یہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اس کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن مجھ سے پوچھ لیتے میں بتا دیتا. نو، بندوں کا مزاج ہوتا ہے اور ان کا مزاج ہی ان کا مقدر بنتا ہے. وہ نہیں، وہ مٹیریل نہیں ہے پلاٹلا دیکھ گیا، منہ لٹک گیا، ٹھڈ نکل گیا، فلانا ہو گیا. نو، وہ مجھے میں ویسے ایک سادہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ویسے، کہ مجھے ایک پالیٹیشین بتاؤ، سارا اس کا ایج گروپ ہے اس وقت جتنی سو کالڈ، کسی کی توند نکلی ہوئی ہے، کسی کا حملہ ہوا ہے، کسی کی جھریاں لٹک رہی ہیں، کوئی یوں اترتا ہے جیسے پتہ نہیں ہے یعنی قبرچی جا کے کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سر. فٹسٹ، ہی از دا اسمارٹسٹ. وہ علیحدہ بات، وہ علیحدہ، یہ جوکے ہیں. یاد رکھنا، جونک خون پینے سے باز آتی نہیں جب تک وہ خود بخود پھٹ نہ جائے. یہ تو جونکے ہیں، انسانوں کی شکلوں میں جونکے ہیں. باقی اس کا مستقبل تو اس پہ تو کوئی کوشچن مارک اس کی وجہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، زندگی موت. اچھا، بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. اگر ان کا وہ انجام جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اگر سلطان ٹیپو اس طرح شہید نہ ہوتا تو میں یقین دلاتا ہوں مجھے اور آپ کو اس کا نام بھی معلوم نہ ہوتا. خوارزم شاہ، لا تعداد مثالیں. ہار جیت کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے بھائی. سر لیکن مجھے ایک چیز ضرور بتائیے، سقراط کے لیے عمران خان فرار کے رستے کھلے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے لندن جا سکتا تھا، جدہ جا سکتا تھا. سقراط نے کہا نا میرا تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے بھائی، لاؤ زہر کا پیالہ پیتے ہیں، ختم. سر یہ جو عمران خان کے اوپر کرپشن کے الزامات پہلے ہیں، تو مجھے نہیں ان کو آپ بالکل کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ نے تو گھڑی چور کا بیانیہ بنا دیا. پچھلے دنوں چند روز پہلے کی بات ہے، میں کسی عدالت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا. جی انہوں نے یہ جو عبد القادر ٹرسٹ انہوں نے کہا بوگس ہے، ان میں سے تو کوئی اس کا بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. اب ابھی تو فیصلہ ہونا ہے نا جی. یہ آپ بیچ میں پوچھ رہے ہو، ابھی تو پار اترنا ہے. آپ بیچ میں جھار کے پوچھ رہے ہو کہ کیا کشتی کا کیا بنے گا. ابھی جب ٹیٹیوں کے شورتیں تھیں تو فلانی ہو حدیبیہ، فلانی ٹمکانی، تو پتہ نہیں کیا کیا. یہ ڈارلنگ کا بھی وہ گھر شہر کانفرنس، تو آپ کس سٹیج پہ پوچھ رہے ہو؟ کل کیا ہونا ہے؟ تاریخ کیا لکھے گی؟ بھٹو کے بارے میں کیا ہوا؟ آج موت نہیں پڑتی. اس ملک کے مقبول ترین پولیٹیشین کو کھا گئے، اور کھانے والے کون تھے؟ وہ خدا کا خوف کریں. It's too early. اور دوسری بات یہ ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اچھا، آپ کچھ بھی کر لو جی، موت سے تو نہیں مفر. کروڑوں ڈالر ہوں گے ان کے پاس، ٹاپ کے ڈاکٹرز، ٹاپ کے ہاسپٹل. بیگم کلثوم نواز بڑی گریسفل عورت تھی، بہت شاندار خاتون تھی. کبھی ان کے منہ سے کبھی کوئی گھٹیا جملہ، کوئی جیسچر مجھے نہیں یاد. ابا جی جنہوں نے تہاڈیاں بنیاداں اصلی جاتی عمرے تو آ کے رکھیاں سی، بچ گئے نہیں.
عمر لمبی چوٹی ہو سکتی ہے، بس ختم ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان کو اپنے اصولوں پہ کھڑے رہنا چاہیے یا ان کو ڈیل کر لینی چاہیے؟ چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو سیاست ہے یہ آرٹ آف کمپرومائز ہے، آپ کو 2 قدم آگے بڑھ کے 1 قدم پیچھے آنا پڑتا ہے. نہیں میں نے ابھی پانی کی مثال دی ہے. زندگی ڈیل ہے. ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈیل ہے. انسان اور اس کے رب اور اس کے خالق کے درمیان کیا ہے؟ ڈیل ہے. یہ ڈیل نہیں تو کیا ہے؟ کہ میرے اعمال اچھے ہوں گے، میرا کردار اچھا ہوگا تو میں بخشا جاؤں گا اور ادھر چلا جاؤں گا، نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ ڈیل کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیل کی قسمیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ دیکھو ڈیل کر لیتا اگر سلطان ٹیپو تو سلطان ٹیپو نہ ہوتا بی بی. وہ کوٹارزن تھے نہیں سی، اور اس نے ایک حد تک ڈیل کی. یہ آپ کو پتا ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے جی اس کے بیٹے یرغمال تھے گورے کے پاس. وہ ڈیل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سبزی خریدنے جاتی ہے کوئی خاتون کو بندہ. سر یہاں پہ تو ڈیل آپ کو پتا ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کر کے جو باہر چلے جاتے ہیں پھر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں حکمرانی کے لیے، عوام کو اسی حال پہ چھوڑ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرق ہے یہ تاجر ہیں، یہ دکاندار ٹائپ لوگ ہیں، ساری تاریخ ان کی سامنے پڑی ہے. یہ اپنا اپنا ٹائپ ہے. میں نے کیا کہا کہ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، جو ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح بایو میٹرکس اور یہ اور وہ، یا جیسے ریٹنا ہوتا ہے، ہماری کئی چیزیں ہیں جو ارب ہاں انسانوں کی آپس میں نہیں ملتی. اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی آپ یہی سمجھ لو فنگر پرنٹس کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ کاروباری دھندے کے لوگ تھے، روکڑا شوکڑا مال یہ وہ سارا. ان کے لیے اس کے لیے ڈیل پتہ نہیں کیا ہے. ڈیل تو الٹیمیٹلی ہونی ہوتی ہے. وہ جو تختہ دار تک پہنچا ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی ڈیل تھی. زندگی تو ہے ہی ڈیل. ماں باپ سے لے کے اپنے خالق سے لے کے یار ماں باپ تک بہن بھائیوں کے ایک ڈیل. اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کے اگر آپ دیکھو تو ڈیل تو بری چیز نہیں، لیکن کیسے؟ وہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاست میں یہ وہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی لمٹس ہیں نا. جی امام علی مقام نے نہیں کیا، ختم. ایک آخری شرط رکھی اور وہ انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. چلیں سر، ابھی تک تو عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا. میں ایک بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد مزید کچھ اور بھی چیزوں کو شامل کریں گے. سر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا حسن نثار صاحب، دنیا میں ایک بڑی نارمل چیز ہے لیکن ہمارے ہاں وہ ہر دفعہ ہی ایک بڑا طوفان بن جاتی ہے، اور وہ الیکشنز ہیں. ہر الیکشن کے بعد سنا جی الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہو گیا، دھاندلی ہو گئی الیکشن میں، اور اس دفعہ تو فارم 45 اور فارم 47 کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ دھاندلی زدہ ہے؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں آپ پارس، مجھے پاکستان میں صرف کوئی ایک چیز بتا دو جس میں دھاندلی نہیں ہوتی. کوئی بھی نہیں ہے. بچوں کی خوراک ہے دودھ. جی سر. تو پھر UNDP کی رپورٹ تھی، کوئی میرا خیال ہے سال بھی نہیں ہوا، کہ پاکستان میں 24 کروڑ جعلی دودھ ملتا ہے. اب مجھے بتاؤ 24 25 26 کروڑ کی آبادی ہے جو 90% میں. اچھا میری بدنصیبی کہہ لو، میری تربیت الٹی ہے، میں چیز پہ رکتا نہیں ہوں، میں آگے نکل جاتا ہوں. میں یہاں تک چلا گیا سوچتے کہ پاکستان کی جو بھاری ترین اکثریت جن کے بچے یہ دودھ پیتے ہوں گے، کل جب ان کی اپنے طبقے میں ہی مورلیس شادیاں ہوتی ہیں نا، کل جب ان بچوں کی شادیاں ہوں گی تو مڈجٹس پیدا ہوں گے. لیکن نہ، یہاں تو کو اس بات دور تک کی سوچتے نہیں. ہم وہ لوگ ہیں، دیکھو بات سنو، ہم وہ لوگ ہیں جو کھانے والی دوائی لگانے بیٹھ جاتے ہیں اور لگانے والی دوائی کھانے بیٹھ جاتے ہیں. ختم. اور ڈنگ ٹپاؤ، شارٹ کٹ، فوری کوئی ہو جائے، فوری نہیں ہو. اور اب تو اس ملک کو لمبا پینڈا ہے. اگر کچھ ہونا ہے تو یہ جو گھٹیا سے کام کرنی ہے، یہ آٹے بانٹ دو، فوٹوؤں والے آٹے بانٹ دو تو فلانا کر لو، درخت نہ. کلچر چینج کرو، کلچر چینج کرو. اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو چاہیے دنیا کے ٹاپ کے سائیکیٹرسٹ کو بلائیں، اس میں ڈنڈی نہ مارے، فیکٹ شیٹ رکھیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں. میرا ایک دعویٰ ہے، جو سزا قبول کروں گا، 1 سال میں ملک کی ٹریفک میں ڈسپلن لے آؤ،
तुम देखो तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रवैये कैसे। याद रखना ये मजाक नहीं हो रहा। ये ट्रैफिक सिग्नल, ये सड़कें, तो ये 1 वे, तो ये फलाना, तो ये ना जानवरों की तरह फिर रहे हैं। इनको डिसिप्लिन में ले आओ, इनके रवैये घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में बदल जाएंगे जी, अपने ऑफिसेज में। इनको जीना, वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स। बल्कि कई एनिमल्स हैं जो जिनमें डिसिप्लिन पाया जाता है, तो पता नहीं है इनको इश्यूज का। मैं कब से कह रहा हूं, पारस कब से कह रहा हूं, बहुत पहले शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात नहीं जी, आपकी तबाह इक्तिसादियात के पीछे आपकी बर्बाद शुदा अखलाकियात है। इस भूखे नंगे मुल्क का सियासतदान जब बार जायदाद खरीदता है उसे मौत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में फरिश्ते हैं, साउथ की मूवीज देखो, लेकिन शर्माते हैं। कोई शर्म भरम ना है ही नहीं। वजह क्या है? हम बड़े अनोखे हैं, हमारी 3-3 आंखें हैं, पीछे हमारे दोम है, तो साडा जैसा है ही कोई नहीं। टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी क्या? चंद दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा, कोई पुलिस ASI वगैरह है, पता नहीं क्या इस तरह का एग्जाम हो रहा था, वो कई जाली उम्मीदवार पकड़े हुए हैं। वो खुद नालायक थे, उन्होंने किसी और को भेजा हुआ था। टैलेंट की कमी नहीं है। कोयटा में रोम के गुजर गया एक बंदा, पूरा 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 मुल्क देख रहा है जी, वो निकल गया। तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर अभी आपने बात की 40 भारत साल की। बाद भुट्टो का ख्याल आया। सर हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वतें और डिफॉल्ट के ध्यान आपका नहीं, गलत है। मैंने श्रीलंकन के साथ काम किया हुआ है, या यूं कह लें उन्होंने मेरे साथ काम किया। आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए। वो आप तो उनके एक अंबानी की मार हो, और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है, और कोई नहीं। अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी। इंसान बसते हैं वहां। उनका तो मुझे अंबानी जहर लगता है। उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लगता है? क्योंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए हैं, ये अंबानी को देख के इनको और मरोड़ उठते होंगे। अब ये अंबानी इनका टारगेट है। वो कहते होंगे चलो जो वेस्ट के हैं उन तक तो हमारी औकात नहीं कमियों की। वो यार ये तो पड़ोस में है भी काला पीला हमारे जैसा ही। ਅਸੀਂ भी उन कुड़ी का ब्याह करिए या मुंडे का तो इंज ही करिए। ये है, और DNA का प्रॉब्लम है ये। नहीं, कुछ लोगों को ये बात वो समझ नहीं जाए। एक और प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लो मिडिल क्लास का, डिप्राइव्ड तबके का को बंदा अगर किसी जगह पहुंच जाए, भले वो सियासत हो कहीं और हो, वो सबसे पहले अपने तबके के साथ लाताल्लुकी का ऐलान करता है। जी। रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, रहम नहीं आता, कुछ नहीं। एंड द मोर यू हैव द मोर यू वांट। जी सर, ये अशराफिया और हुकूमतें यहाँ पे गुजरी या गुजर रही हैं, ये अब तक वैसे नाकाम ये हैं क्यों? क्या 30 साल का तजुर्बा रखने वाले भी सही अंदाजे नहीं लगा सके थे सर? या आप जो IMF और इस मरतबा जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी समझ गए कि हर दफा आ जाते हैं ये मांगने के लिए, तो वो भी कह रहे हैं, इन्होंने तो ये रूटीन बनाया हुआ है कि जाओ जाके इस्लाहात करो, जाओ जाके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, फिर जाके तुम्हें कर्ज देंगे। जब मैंने अभी कहा ना कि मैं ठेका लिया हुआ उनका, मैं एक बात करता हूं कि अगर ये दयानतदार, ऑनेस्ट होते, काबिल होते, हार्ड वर्किंग होते, फोकस्ड होते, फौज कभी मैं वो बात भी आपके बीच में रह गई। अच्छा हुआ आपने फिर छेड़ लिया। मैं 90% जिंदगी में सियासतदानों को मिलके मुझे उपकाई किसी कैफियत, कितना पैटी है, कितना छोटा, मौजूआत क्या है। 2-4 बंदे हैं जिंदगी में पॉलिटिक्स में जी, जिनको देख के मुझे अच्छा लगा। मेरा आज खालिद थे, वो इस कौम की नाक के नीचे नहीं आया, दरवेश आदमी था, वजीर आजम के तौर पे भी इशारों पे रुकता था। इन्होंने भी यहो जियां कैट वॉकां ते फलाना टमकाना चाहिए ने, तो बस ठीक है मौज करन। मुझे अब अवाम के साथ भी दिलचस्पी नहीं रह गई। एक जमाने में बहुत कुर्ता था मैं, अब नहीं। जो बीजा है वो, जो काश किया है वो काटो, मौज करो।
ٹھیک سر، ایک بات اور، میاں نواز شریف بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور اب اتنے ہی آج کل مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ وفاق میں جیسی بھی حکومت ہے کمزور ہے، ان کی اپنی پارٹی کی ہے، پنجاب میں ان کی بیٹی کی طاقتور حکومت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ویسے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی اس دفعہ کوئی دھوکہ ہوا ہے، یا ان کو بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا کھلونا دے کر بس خاموش کرا دیا گیا، بہلا دیا گیا ہے؟ کھلونا شلونا بھی کیا ہے، یو نو، آل آف اس نو on who's calling the shots. جی یہ جو اب جو آپ کے فائنانس منسٹر آئے ہیں محمد اورنگزیب، وہ جو انہوں نے کیا ہیں، ہاں جو ان کے ساتھ جو حرکت کی تھی جی تھپڑ کی طرح واپس آئی، تو یہ ان کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ اور نہ وہ دیکھیں، بات سنیں، وہ نواز شریف ایک بہت بڑا، زندگی میں لوگوں کے فلوک لگتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ مطلب گولڈ رش جب انڈیا امریکہ میں تھا تو بڑے لوگ اوور نائٹ ملینرز بن گئے، تو ان کا یہ سیاسی فلوکی ہیں جی، لیکن دیکھنا یہ ہے انجام، کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ جی اب ان کا انجام، میرا ذاتی خیال ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ یا نواز شریف اینڈ کمپنی ان کی پالیٹکس ہے برف کا پگھلتا ہوا بلاک، اور بلاک پگھل چکا ہے۔ یہ میں 2-2.5 سال پہلے بات کرتا تھا کہ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک ہے۔ اب میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں بلاک پگھل چکا ہے، پانی پونی رہ گیا، ایک وائپر مارو کے صاف ہے۔ سر ایک آخری بات، میرٹ پہ جی آپ نے کہا کہ یہ بلاک پگھل چکا ہے، سیاست آپ یعنی کہ ان کی ختم ہوتی ہی دیکھ رہے ہیں سر، لیکن یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے حسن نثار صاحب، کیا پھر یہ دھکے سے ہی چلنا ہے سر؟ چونکہ شہباز شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے، جیسے موڑو ویسے ہی مڑ جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وزیر اعظم بن سکیں گے جو اپنی مدت کو پوری کر لیں گے پاکستان کی تاریخ میں؟ ایسا کرو، آپ لمبی بات نہیں کرتے، ہم ابھی کتنے دن یا ہفتے ہوئے ہیں ان کو، 1 سال کے اندر دیکھتے جا ہوتا کیا۔ آج میں ہنس رہا تھا، نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، اب تو اس کا سٹیٹمنٹ بھی وہ 2-3 کالم میں ہوتا ہے کہ بس 2-3 سال مشکل ہے۔ میں کہا 2-3 سال پکے کر رہے ہیں کہ 2-3 سال تے تو پکا کرو نا لوگوں نو، بعد چ دیکھاں گے، اس تو بعد پھر 2-3 سال۔ یہ معجزہ نہیں ہونا۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میں نے پریکٹس نہیں کیا، مجھے بیسک فہم ہے، میں کوئی بینکر نہیں بنا، ادھر ادھر نہیں گیا، مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، میں ادھر آ گیا۔ آئی انڈرسٹینڈ اکانومی کسی ملک کی، قوم کی، قبیلے کی، گھر کی نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہے۔ سال دیکھنا، سال کے اندر اندر معاملہ، اللہ معاف کرے، میں بعض اوقات بہرحال چھوڑیں سر، وہ یہی مدت بتائی جا رہی ہے، کوئی 1.5 سال ہی ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا حسن نثار صاحب۔ سر اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، آپ جیسے لوگوں کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔